व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिब अल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज पाकिस्तान में दो मुकदमे जो हैं इदारों के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल रहे हैं। एक तो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दूसरा एक और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी शायद एक और मुकदमा था। हम दोनों मुकदमों के हवाले से थोड़ा सा आपको कुछ बताएंगे। पहला तो ये था जनाब, जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की जो बात हुई है उसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और तारिक मसूद साहब ने ऐन मौके पर उसको उनसे अलहदगी का ऐलान कर दिया, बेंच से अलहदा हो गए। तब मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने किया है काम, ये कोई मुनासिब इक़दाम नहीं था और ये इन्होंने इसलिए किया कि कल रात को जब ये असल में बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला तो कल ही हो चुका था और शाम तक जो है इसका ऐलान हो गया था और काज लिस्ट भी उसकी लग चुकी थी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कल ये दोपहर को पता लग गया था कि ये काम हो रहा है, तो कल ही वो अगर उसी वक्त अगर ये मैसेज करवा देते चीफ जस्टिस को, क्योंकि जजेस जो हैं, जो काजी हैं कोर्ट्स के, इनके आपस में राब्ते होते हैं। ऐसी बात नहीं कि इनके कोई राब्ते नहीं होते, इनके राब्ते होते हैं। ये कल भी कह सकते थे और जब ये बेंच बन रहा था इस हवाले से तो उससे पहले भी इनके इल्म में ये बात लाई गई थी। मैं अपने बावसूख ज़राए से बात बता रहा हूँ, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने अलहदगी का ऐलान नहीं किया और बाद में उनको एक मैसेज आया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैसेज किधर से आया, बहरहाल एक मैसेज आया और उस मैसेज के बाद उन्होंने कहा कि आप इससे अलहदा हो जाएं। तो गालिबन उनका पहले ये ख्याल था कि शायद वो कोई इख्तलाफी नोट दें, लेकिन कहा ये क्या कि आप टोटल अलहदा हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐन मौके पर उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ने गालिबन उससे अलहदगी का ऐलान किया और एक जस्टिस तारिक मसूद साहब भी चले गए, क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर ये दो जजेस अचानक अलहदा होंगे तो ये बेंच टूट जाएगा और ये मामला जो है शायद दाखिल दफ्तर हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें यह है कि उन्होंने जो प्ली ली है वो ये कहते हैं कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल जो है वो उसकी वजह से, क्योंकि उसको अभी तक फैसला नहीं आया है, तो लिहाजा वो समझते हैं कि ये जो है मतलब जिसके तहत ये सुन रहे हैं चीफ जस्टिस ये सारे मामला, वो गैर कानूनी है। यानी एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे मौजूदा, वो ये कह रहे हैं कि वो जो केस सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि इसके अंदर कोई अवाम की, खल्क़े खुदा की भलाई शायद सामने आ जाए। उन्होंने मार्क्स दिए हैं और वो भलाई चाहते हैं खल्क़े खुदा की। तो दूसरे जज साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, वो गालिबन वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट की और हुकूमत की भलाई हो। तो ये जो जजेस की जो लड़ाई है ना, ये जो है कानून का जो बुनियादी तौर पर ये इंसाफ का खून कर रही है, मेरा समझता हूँ। मैं पहले भी मैंने कहा था और मेरे नज़दीक मैं खुद जहाँ तक पाकिस्तान के आइन को समझता हूँ, कानून को समझता हूँ, वैसे मैंने पहले भी कहा है, रिपीट करना तो अच्छा नहीं लगता, लोग जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान की सियासत से रहा है। बहुत सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ, साबिक़ा जजेस से, मौजूदा जजेस से भी कई लोगों से रब्ता रहता है। वो सब ये कह रहे हैं, सारी दुनिया में कहा जाता है कि ये जो फ़ौजी अदालतों का जो मामला है ये बुनियादी तौर पर गलत है। यूनाइटेड नेशन का भी मैंने कहा आपको, मेरे इंटरनेशनल अखबारात में भी बयानात थे, कुछ फॉरेन प्रेस ने भी मुझसे पूछा कि बहैसियत एक इंटरनेशनल मीडिएटर, कहना आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप क्या समझते हैं। तो उसको मैंने उनको कहा कि भाई ये गलत है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की भी खिलाफ है, नहीं है, और हमने ट्वीट भी किया है। उसके बावजूद जो है फिर ये मतलब इस किस्म की बातें करना, और मेरी समझ से बाहर है, इससे ज़ाहिर होता है कि फिर ये जो है ना, जो कुछ काजी हैं, जो जजेस हैं, मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा, मेरी ज़ाती राय है, मैं अदलिया की तौहीन नहीं कर रहा, कि जो काजी हैं हमारे इस वक्त जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कोई ज़ाती ख्वाहिशात और ना जिसे कहते हैं ना कि वो मामलात हैं, कहीं भी नहीं होता। अभी देखिए, मैं अभी आपको एक लेटेस्ट एक मिसाल, अमेरिका से बढ़कर तो कोई पाकिस्तान की मतलब जुडिशरी नहीं है ना, या अमेरिका से बढ़कर तो पाकिस्तान ताकतवर नहीं है ना, यहाँ कोई इतना इस्लामी रियासत है, न यहाँ पे कोई ऐसे ही जिसे कहना चाहिए कोई शरई यहाँ पर मामलात हैं। अमेरिका के अंदर अभी पेंटागन की हसास दस्तावेजात लीक करने के हवाले, यानी कन्फर्म था आर्मी का, यानी कि इसमें डिफेंस का एक इशू था, वो आर्मी की डिफेंस की दस्तावेजात जो हैं उनको लीक कर दिया गया और उसे पब्लिक में जहां नहीं जाना चाहिए था वहां वो पहुंचा दी गई। और उस इल्ज़ाम के अंदर एक बंदे को, अमेरिकन को पकड़ा गया, उसका नाम था जैक डिक्लेस, ठीक है ना। जैक डिक्लेस को जब पकड़ा गया तो उसको कहां पेश किया गया? की अदालत के अंदर, अमेरिका में वफाकी अदालत में पेश किया गया।
تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنا بڑا ملک ہے اور جو کنفرم ہو رہا ہے ایک بات کہ یہاں پر مطلب کیا کہ فوج سے متعلق ایک بات کی گئی ہے، فوج کے اہم اور پینٹاگن جیسی مطلب محکمے کی دستاویزات کو لیک کیا گیا، تو وہ وہاں پر وفاقی عدالت کو دے رہے ہیں. تو آپ کو تو یہاں پہ کہتے ہیں صرف جناح ہاؤس پر حملہ ہوا تھا. میں بار بار کہتا ہوں کہ جناح ہاؤس پر حملہ بری بات تھی، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ ہوا کیوں، کس نے کرایا، اس عوامل کی طرف تو جائے نا. اگر آپ سیدھے سچے اگر الیکشن آپ کرا دیتے تو یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں، بھائی چھوڑ دینا اس چیز کو سارا. اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو نا سب ایک ہی شخص کو میں جو سمجھتا ہوں، میں بالکل غیر جانبدار بات کروں، کسی ایک شخص کو سمجھنے کے لیے یا ایک شخص کو آپ دیوار سے لگانے کے لیے، اس کو ٹوٹل وائپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے پورے پاکستان کی ریاست کو اور 25 کروڑ عوام کے مستقبل کو آپ نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ایک تو سب سے بڑی ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز کا اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ آتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر، قاضی صاحب نے فرمایا کہ پروسیجر اور پریکٹس بل، میں دیکھیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پروسیجر اور پریکٹس بل ٹوٹل غلط ہے، وہ بل ہی غلط ہے. یعنی آپ ججز کا مسئلہ ہے تو پارلیمنٹ طے کرے گی، ججز کے اختیارات کا مسئلہ ہے تو پارلیمنٹ طے کرے گی، ججز کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کے جو معاملات ہیں وہ اس کو کیسے کرنا ہے، کس طرح فارمیشن ہوگی ججوں کی، وہ بھی پارلیمنٹ کرے گی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کتنا اختیار ہونا چاہیے وہ بھی پارلیمنٹ طے کرے گی. یار سب کچھ اگر پارلیمنٹ میں طے کرنا ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک چھوٹے سے 2 کاؤنٹر لے کے بنا دیں، وہاں پہ جب کیس ہو تو وہیں آ کے ججز بیٹھ جایا کریں، اس کے بعد ارکان پارلیمنٹ کے سامنے کیس سنا کریں اور وہاں ارکان پارلیمنٹ فیصلہ دے دیا کریں. یہ عجیب تماشے ساری دنیا کے اندر جو نہیں ہوتا پاکستان میں لگایا ہوا ہے. اچھا ایک مزے کی بات ہے کہ جس دن کوئی اہم کیس سنا جا رہا ہوتا ہے، جس دن کوئی اہم کیس ہوتا ہے، اسی دن جو ہے نا ہماری پارلیمنٹ جو ہے نا بازار لگا کے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ جو اس کے اندر شتر مرغ ٹائپ کا جو ہمارا وزیر داخلہ ہے خواجہ آصف، وہ جناب وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور فوری طور پر جس کی خود میں تو کہتا ہوں کہ اس شخص کی تو ٹوٹل لائلٹی مشکوک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو اجازت ملتی ہے، اور وہ ادھر ایک طرف مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ مطلب مقدمے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ ایک طرف جب ججز کے اتنا اہم مقدمہ چل رہا تھا تو ہماری پارلیمنٹ کے اندر وہاں سے جو ججز کے اوپر جو ہے مسلسل کنٹینیوس فائرنگ ہو رہی تھی. تو یہ بنیادی طور پر میرا جو اصل کہنے کا مقصد ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ادارے کہ یہ جو پارلیمنٹ کو جو ہر جگہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور پارلیمنٹ جو بار بار کہہ رہی ہے، یہ شور مچا رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے. میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا بھی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن پتہ نہیں ان کے بھی یا تو کوئی کانوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. یہ لوگ جو ہیں فوجی عدالتیں صرف اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نشان عبرت بنایا جائے. جس دن عمران خان کو انہوں نے فوجی عدالتوں سے سزا دلوا دی، اس کے بعد ساری کی ساری برائی جو ہے نا، وہ ساری کی ساری برائی جو ہے نا فوج کے ٹوکر میں جائے گی. یہ جتنے بھی آپ مطلب جو مئی کو واقعہ ہوں اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ لوگوں کو لا کے دکھا رہے ہیں نا، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر عمران کو اگر آپ نے فوجی عدالت سے اگر سزا دلوا دی یا فوج کے دی، تو سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا اٹھا کے ڈالیں گے فوج کے اوپر، اور اس کے بعد جب فوج کر دے گی، عدالت سے سزا دلوا دیں گی، تو پھر یہی ہو گئے، یہی خواجہ آصف ہوگا، یہی نواز شریف ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے کھڑے ہو کر فوج کے اوپر تیری چلا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تھوڑی کیا، یہ تو فوج نے کیا، یہ تو فوج نے کیا. ساری کی ساری برائی آ کے پھر فوج پہ ڈالیں گے، اور یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں تاکہ جو پہلے تھوڑی بہت عوام کے اندر جو تھوڑی بہت دوری ہو گئی ہے نا فوج سے، اس کے اندر مزید جو ہے نا اس کے اندر میٹھا تیز کیا جائے. یہ سانپ ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں خود پاکستان مسلم لیگ میں رہا ہوں، تو ہماری جو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس سے بات کریں کہ ایک ہی سراغ سے بار بار ڈسا جانے والے ہوتے نا، وہ مومن کہتا ہے ڈسا نہیں جاتا وہ پھر، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ بیوقوف انسان ایک جگہ نہیں ہوتا، مطلب یا تو پھر مکار ہوتا ہے یا پھر وہ اندھا ہوتا ہے. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ بالکل غلط، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل غلط ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ضد نہ کرے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ فوجی عدالتوں کی جو ہے جو تشکیل ہے اس کو وہ غیر قانونی قرار دیں گے، اور دینا چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اگر نہیں ہوگا تو یہ بھی پاکستان کے اوپر ایک نیا اسٹگما لگے گا پاکستان کے اوپر، جو کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کی موجودہ حکومت صرف عمران خان سے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر لگانا چاہتی ہے. دوسرا یہ کہ آج وہ دوسرا مقدمہ تھا وہ لاہور کے اندر تھا، ہائی کورٹ کے اندر. اس کے تھا کہ فوجی عدالتوں کو ہزاروں ایکڑ فوجی جو ہے فوجیوں کو ہزاروں ایکڑ جو ہے زمین اراضی جو ہے لیز پر دینے کو ہائی کورٹ نے وہاں پہ ان کو کالعدم قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ فوج کو زمینیں نہیں دی جا سکتی. تو دیکھیے یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ کورٹ نے فیصلہ تو دیا، اچھی بات ہے. آپ فوج جو اگر ہزاروں ایکڑ جو زمین مانگ رہی تھی، وہ اس لیے مانگ رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے کاشت کرائی جا سکے، کیونکہ فوج کے پاس جو ہے بہت ساری مشینری وغیرہ موجود ہے. اب کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں اگر کورٹ یہ بھی کہہ دیتی
کہ یہ جو ہے حکومت کو پابند کیا جائے کہ یہ فوج کو تو نہیں دی جائے گی زمین کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے، لیکن حکومت کو بھی پابند کیا جائے کہ یہ سیاستدانوں کو اور وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو اور بلڈرز مافیا کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ ساری کی ساری زمین جتنی ہے آپ دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں ہمارے جو سمجھتے ہوں گے، جن کو معلوم ہے، پہلے ہی بتاتا رہا ہوں، کتنی ہماری اور سندھ کے اندر جو ہے جتنی ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ زمینیں تھیں جہاں کاشتکاری ہو سکتی تھی، زرعی زمینیں، ان کو اٹھا کے انہوں نے بلڈرز کو دے دی اور نئے نئے شہر وہ بسا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی پابند کرنا تھا. تو یہ بات تو اگر فوج کو اگر کیا ہے انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں عدالت کا کہ بھائی فوج جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی، تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی صحیح ہے. وہ تو اس لیے کر رہے تھے نا کہ بھائی اگر سیاستدان اگر نہیں کر رہے، مثال کے طور پر کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ زراعت تو اگر ہمیں زراعت اگر ہو جائے پاکستان کی، تو پھر ہمیں دوسرے مسئلے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے، لیکن زراعت پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا فیصلہ وہ تھا، اچھا تھا، لیکن اگر تھوڑا سا اس کو اگر دوبارہ ایک اور اس میں اگر ایک ججمنٹ میں اگر ایک اور ریمارکس اگر بعد میں لاہور ہائی کورٹ دے دے کہ حکومت کو بھی پابند کیا جائے کہ زمینیں جو ہیں یہ صرف اور صرف زراعت کے لیے استعمال ہوں گی. ٹھیک ہے، فوج کو نہ دیں، فوج کو بھی نہ دیں زراعت کے لیے، لیکن سول لوگ جو ہیں وہ بھی صرف اس پہ زرعی کام کریں گے، کسی کو کوئی بلڈنگ بنانے کی کوئی اس میں اجازت نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ غلام سرور ایوان صاحب جو ہے آج وہ بھی 9 مئی کو پیارے ہو گئے. ایک اور ہیں ہمایوں اختر صاحب، ایک 2-3 لوگ ہیں، وہ سب دھڑا دھڑ جو آہستہ آہستہ سب 9 مئی کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ یہ ہونا ہی ہے، نارمل ہے. اور دوسری جانب یہ ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہ پہنچے ہوئے وہاں پہ فرانس میں، جو ہماری موسمیات کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کی سعودی فرمان روا سے بات ہوئی ہے، MBS سے ملاقات ہوئی ہے. وہ ایک الیک سلیک ہے، کوئی مطلب اتنی کوئی شیڈول میٹنگ وغیرہ نہیں تھی. بہرحال ہمارا تو میڈیا سے خبریں اڑاتا رہتا ہے. میں نے وہاں پہ معلومات کرنے کی کوشش کی تھی جدہ سے، جو ان کے ڈپلومیٹک جو ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ملاقات ہوئی، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی خاص کوئی پوائنٹ اس میں ڈسکس نہیں ہوئے. ہیلو ہائی جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوا. اچھا، KPD ٹرمینل جو ہے اس کو ابو ظبی کو دے دیا، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا 3-4 دن پہلے کہ یہ معاملہ طے ہو رہے ہیں. تو بہرحال وہ دیکھیں، لیکن بہرحال اچھی بات ہے، وہ آ گئی ہے، انویسٹمنٹ آ گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہے جب تک ملک کے حالات صحیح نہیں ہوں گے تو وہ انویسٹمنٹ کدھر جائے گی؟ مطلب آپ پاکستان کی بینکوں میں لا کے $50 لاکھ ڈال دیں، لیکن یہاں روڈوں کے اوپر $50 ارب بھر دیں لا کے، اور روڈوں پہ کشت و خون ہو رہا ہو، مارا ماری ہو رہی ہو، پاکستان کا سول وار ہو رہی ہو، تو پھر وہ $50 ارب کیا کریں گے؟ وہ لا اینڈ آرڈر تو کر نہیں سکتے. تو یہ بہرحال سوچنے والی بات ہے. شہباز شریف کی IMF کے ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے میسج بھی کیا تھا کہ بھئی وہ بڑی کامیابی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، سب جھوٹ بات ہے، سب فراڈ ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اسٹل میں نے کسی کو میسج بھی کیا تھا IMF کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات سائیڈ لائن پہ ہوئی ہے، کوئی اس کا شیڈول نہیں تھا، کوئی ڈسکس نہیں تھے. کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پورے وعدہ کریں، لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بڑی کامیابی ہو گئی، کچھ کامیابی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں میڈیا جو ہے نا حکومت کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اشتہارات لینے ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا، دوسرا ایک اور مسئلہ جو پاکستان میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لال مسجد کا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر دنیا کی توجہ کا مسئلہ بنے گا. لال مسجد کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ لال مسجد جس وقت یہ ایشو کھڑا ہوا تھا، تو یہ شہباز شریف اپنا چودھری شجاعت حسین تو بہت بعد میں آئے تھے. سب سے پہلے جو ہے مجھے کہا گیا تھا اس مسئلے کو میڈیٹ کرنے کے لیے، اس کے اندر سعودی عرب کے جو ہمارے پرانے جو تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے کہا تھا، اور ایک جنرل حمید گل صاحب نے کہا تھا، اور کچھ اور لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس کے اندر میڈیٹ کریں. تو لیکن اس وقت مجھے جو یورپین یونین کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ملی تھی. پرویز مشرف صاحب کی جو سیکرٹری تھے اس وقت ADC بریگیڈیئر تاج غالباً شاید ان کا نام تھا، انہوں نے بھی جب مجھے فون کیا تو پھر میں نے یہاں سے مجھے اجازت نہیں ملی، تو میں نے خیر تھوڑا سا میڈیٹ کیا. اور میرے براہ راست رابطے جو ہے غازی رشید سے بھی رہتے تھے. لیکن یہ سارا معاملہ جب میں تھوڑا سا ہٹ گیا پیچھے، تو تھوڑا بہت تو کی میں نے وربلی، لیکن میں وہاں گیا نہیں. اس کے بعد پھر اعجاز الحق کو بھی میں نے بھیجا تھا، اعجاز الحق صاحب موجود ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، اعجاز الحق کو بھیجا تھا. خیر وہ خانہ کعبہ کے امام کو بھی لے کے آئے تھے. القصہ مختصری کہ سارا جو معاملہ تھا اس وقت ہم نے یہ کہا تھا ایک بات مشرف صاحب سے کہ آپ نے جب یہ آپریشن ختم ہو گیا اور یہ بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا، ہزاروں لوگ مرے، کوئی ہزاروں نہیں مرے، سب ایک چیز جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے ہر چیز موجود تھی. صرف دنیا کے پاکستانی کی بات نہیں، دنیا کی دوسری بین الاقوامی ایجنسیاں بھی اس ایشو کو مانیٹر کر رہی تھیں. لیکن ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو دونوں مساجد ہیں اب ان کو لے کے، میں نے کہا یا تو اس کو براہ راست وفاق المدارس کے حوالے کر دیں، یا پھر یہ حکومت جو ہے وفاق جو ہے نا اپنا جو ان کا جو ہوتی ہے اپنی گورنمنٹ کی وزارت مذہب جو ہے امور جو ہے اس کے حوالے مساجد کر دیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. کیونکہ غازی رشید نے مجھ سے کہا تھا کچھ باتیں ہیں آف دا ریکارڈ، کبھی وقت آیا تو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس وقت میں نے اس کے اندر میڈیشن کی تھی. محمد فیصل نے حکومت اور لال مسجد انتظامیہ کے درمیان مذاکرات میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا. تو
اس تمام چیزوں کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اور جب یہ معاملہ ہوا تھا لال مسجد کا، جو سپریم کورٹ کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن جب آیا تھا، تو میرے وکیل نے، جو امریکن وکیل ہیں، اس نے اپیل بھی کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں وہاں پر پیش ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری وہاں پر درخواست کو ایکسیپٹ انہوں نے نہیں کیا، ورنہ ادروائز میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے ہم آپ کو بتا سکتے تھے. کچھ چیزیں تو مجھ سے ایویڈنس جو ہے مرحوم شیر افغان صاحب لے گئے تھے پرویز مشرف کے حوالے سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں. لیکن چونکہ معاملہ تھا بٹ ٹھیک ہے ختم ہو گیا. لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ ایشو جو ہے پھر دوبارہ سر اٹھائے گا، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دوبارہ اس نے ایشو نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس کے پیچھے ٹی ٹی پی اور داعش ہے. یہ بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں، ان کے پیچھے داعش ہے. یہ میں نے بہت پہلے بات کہی تھی، لوگ نہیں مانتے تھے، اور یہ بھی آج پھر کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کے پیچھے داعش ہے اور داعش کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. اور کل بھی یہی ہوا کہ جب ان کو روکنے کی کوشش کی، مولانا کو جب منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی تقریر اس طرح اشتعال انگیز نہیں کرنی، انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی. باہر نکل کے جب سی ٹی ڈی نے، ظاہر سی بات ہے کارروائی تو کرے گی، جب انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو مولانا کے لوگوں نے براہ راست ان کے اوپر گولیاں چلائیں. یہ وہی کام، وہی پریکٹس ہوئی ہے دوبارہ جو کہ پہلے مشرف کے دور کے اندر ہوئی تھی. تو اور اس کے بعد پھر جو آپ نے سب چیزیں دیکھی، وہ جو خاتون جو بول رہی تھیں، ان کے جو ہے تمام جو ویڈیوز ہیں اس وقت بین الاقوامی میڈیا جو ہے کاپی کر کے ظاہر سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے چل جاتی ہے. مطلب پاکستان کا میڈیا یہ سمجھتا ہے، یا پاکستان کی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے وہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھیں آنکھیں بند کر لی تو دوسروں کو بھی نظر نہیں آئے گا، دوسرے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ساری اس محترمہ کی جو ہے ویڈیو جو ہے باہر چل رہی ہے ساری یورپ وغیرہ کے اندر، اور وہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک دفعہ ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے دوبارہ اس حوالے سے کھڑی ہو سکتی ہے. اچھا، دوسرا بتا دوں کہ روس اور یوکرین کی جو ہے نا جنگ نیٹو کی بتدریج جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. پیوٹن نے جو ہے کل بین البر اعظمی میزائل جو ہے نصب کرنے شروع کر دیے. یہ تقریباً 18,000 کلومیٹر تک وہ مار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر جو ہے اپنے ساتھ وہ لے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تعینات تو کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں رشیا نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم جنہیں یوکرین سے جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور یوکرین کو ہم 3-4 دن میں جو ان کا جو ایک کاؤنٹر افینسو تھا وہ ہم نے اس کو ٹوٹل ناکام کر دیا ہے. اور ناؤ وی آر ریڈی ٹو فائٹ وتھ نیٹو. انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا کہ ہم نیٹو سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے بالکل جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے وزیر نے بھی کہہ دیا ہے، ان کے دوسرے وزیر نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے نیٹو سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں. مودی کا دورہ امریکہ بہت اہم ہے. مودی کے دورہ امریکہ کے اندر جو ہے تقریباً کچھ لوگوں نے بائیکاٹ وغیرہ بھی کیا تھا، 70 کے قریب جو ہے سینٹرز ان کو لکھا بھی ہے، اور کچھ مسلم جو وہاں پر ہیں انہوں نے بہرحال اس کا بائیکاٹ کیا. میں کچھ کی مزید اس کی تفصیلات لے رہا ہوں کیونکہ بھارت کے اندر جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن وغیرہ ہو رہی ہے. لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا تھا ان تمام چیزوں کو کہ سینیٹرز نے لیٹر لکھا بائیڈن کو، مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے ان کی کانگریس کے ڈبیٹ کیا، ان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا، یہ سب اپارٹ کر لیں. اس کے باوجود جو ہے یہ ہے کہ بائیڈن کا جو ہے اور ملاقات جو مودی کے ساتھ ہے، یہ دورہ پاکستان اور خطے کے اوپر اہم ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. اور بھارت کے درمیان ایک سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں مطلب معاہدے جو میں متوقع ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جائیں. دوسرا ایک بات ہے کہ چین کے ایک ریسٹورینٹ میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اس کے اندر تقریباً کوئی سننے میں آیا کوئی 40 افراد جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہو گئے. بہرحال افسوسناک دھماکہ تھا، کوئی سنا ہے اس سے ہوا ہے کسی قسم سے کوئی گیس وغیرہ کا تھا. بہرحال یہ ایک خاص صورتحال. لیکن اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جس طریقے پوری ایک ریاست کو صرف ایک شخص کو اونلی ون پرسن کو کرنے کے لیے، اسے دیوار سے لگانے کے لیے، اس سے اپنی ذاتی دشمنی لگانے کے لیے پوری مملکت خداداد پاکستان کو اس موجودہ حکومت نے، جو موجودہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اس نے پورے پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. اور یہ اپنے ویلاگ کے آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ سانپ جو ہے مسلم لیگ نواز، انہوں نے آپ کو استعمال کر کے دوبارہ جو ہے عمران خان کو نشان عبرت بنا کر، اور اس نے دوبارہ آپ کو لا کے پورے اداروں کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے، اور اس کے بعد اپنی توپوں کا رخ بھی انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.